बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मेरे अज़ीज़ साथियों, आज आप हज़रात की खिदमत में दावत व तबलीग के ताल्लुक़ से 3 बातें पेश कर रहा हूँ। पहली बात ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर मुबारक में कौन सा शोबा था। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर मुबारक में दावत व तबलीग वाला शोबा था, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन से शोबे को संभालते थे। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत व तबलीग वाला शोबा संभालते थे, या फिर खानकाह वाला शोबा संभालते थे, या फिर दर्स व तदरीस वाला तालीम वाला शोबा संभालते थे, या फिर जो है तसनीफ़ वाला शोबा संभालते थे। कौन सा शोबा संभालते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दौर मुबारक में, और कौन कौन से शोबे थे उस वक्त जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर मुबारक में। तो एक सवाल तो ये। दूसरा ये कि क्या दीन जो है सिर्फ़ और सिर्फ दावत व तबलीग में मुनहसिर हो सकता है या नहीं, यानी क्या मुकम्मल दीन दावत व तबलीग में है या नहीं। और तीसरा सवाल ये कि दावत व तबलीग में चिल्ला 4 महीने लगाने की शरई हैसियत क्या है। ये 3 सवाल है जिनके जवाब आप हज़रात की खिदमत में पेश किए जाएंगे इस किताब से। हिदायत तबलीग ये किताब है, इसको जब आप खोल के देखेंगे, इसका सफ़ा नंबर 46, 47, 48, 49, 50 तक खोल के देखें तो आपको तमाम बातें मिल जाएगी जो मैं आप हज़रात की खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात जो मैंने आप हज़रात के सामने पेश करनी है वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर मुबारक में कौन सा शोबा था। तो ये बात ज़हन नशीन रखे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुख्तलिफ़ शोबे नहीं थे, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी सलाहियत से नवाजा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम कामों को एक वक्त में अंजाम दे लिया करते थे। मुख्तलिफ़ शोबे इस तरीके से बटे हुए नहीं थे कि भाई ये दावत तबलीग वाला शोबा है ये फ़ला संभालेगा, और ये दर्स व तदरीस वाला है ये फ़ला संभालेगा। ऐसे शोबे नहीं बटे हुए थे, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वक्त में तमाम कामों को अंजाम दे रहे थे, चाहे वो फिर जो है दावत तबलीग का हो, खानकाह का हो, और इसी तरीके से दर्स व तदरीस का हो, कैसा भी हो सबको अंजाम दे रहे थे। इस बात की वजाहत करते हुए मैं आप हज़रात के सामने हज़रत शेखुल हदीस हज़रत मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल पेश कर रहा हूँ, एक फ़तवा पेश कर रहा हूँ। आप जब किताब खोल के देखेंगे आपको वो बातें मिल जाएगी। हज़रत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया गया, ख़त के ज़रिए सवाल किया किसी ने कि हज़रत अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दौर में होते, हमारे दौर में होते, तो कौन सा शोबा संभालते दीन का। तबलीग वाला संभालते, या खानकाह वाला संभालते, या दर्स व तदरीस वाला तालीम वाला संभालते, या फिर जो है तसनीफ़ वाला संभालते। तो हज़रत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि फ़िज़ूल बातों में वक्त ज़ाया नहीं किया करते, फ़िज़ूल बातों में वक्त ज़ाया ना करो, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस शोबे में तुम्हें लगा रखा है दीन की खिदमत के लिए, उसमें अल्लाह का एहसान मानते हुए शुक्रगुजारी के साथ इस काम को करते रहो। अगर तुम तबलीग में लगे हुए हो तो फिर जो है तबलीग के काम को करते रहो, अगर तुम खानकाह में लगे हुए हो तो फिर खानकाह के काम को करते रहो, अगर तुम दर्स व तदरीस में लगे हुए हो तो फिर दर्स व तदरीस का काम करते रहो, अगर आप जो है तसनीफ़ का काम कर रहे हैं तो तसनीफ़ का काम करते रहे। फ़िज़ूल में इन बहस में ना पड़े कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दौर में होते तो फिर कौन सा शोबा संभालते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद कुरान करीम में बिल्कुल साफ़ लफ्ज़ों में ये फरमा दिया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहि आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। अल्लाह तबारक व तआला ने साफ़ लफ्ज़ों में फरमा दिया कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारे बीच में मबऊस फरमाया, ये हमारा एहसान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है कि हमने मोमिनों पर एक एहसान किया कि हमने उन्हीं में से एक रसूल भेजा जो उनको कुरान की तिलावत करके सुनाता है, यानी कि कुरान का दर्स देता है, फिर साथ साथ ये भी कुरान की तबलीग करता है, और फिर साथ साथ ये भी वयुज़क्कीहिम, यानी कि खानकाही जो निज़ाम है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही वक्त में उसे भी संभाले हुए हैं, यानी कि तज़किया नफ्स, उनके नफ्स की इस्लाह करते हैं, उनके नफ्स की गंदगी को धोते हैं, और साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, कि किताब की और हिकमत की तालीम भी देते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक वक्त में सारे काम संभालते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान माने कि आपको किसी शोबे में लगा रखा है तो उसमें इखलास के साथ, लिल्लाहियत के साथ लगे रहे और काम करते रहे।
دوسرا جو سوال کیا گیا ہے کہ کیا دین جو ہے صرف اور صرف دعوت و تبلیغ میں منحصر ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تو میرے بھائیوں، دعوت و تبلیغ کیا ہے؟ دعوت و تبلیغ ہے اگر غیر مسلموں کو دعوت دی جائے تو ان کو اسلام کی طرف لے کے آنا ہے۔ اگر مسلمان کو تبلیغ کر رہا ہے تو نیکی کا حکم کرے گا اور برائی سے روکے گا، تو اس کو مکمل دین تو نہیں کہہ سکتے کہ بھئی دعوت و تبلیغ میں مکمل دین منحصر ہو گیا۔ الگ الگ شعبے ہیں، جیسے کہ ابھی بتایا گیا اس دور میں الگ الگ شعبے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے کاموں کو بیک وقت انجام دے لیا کرتے تھے، لیکن اب جو ہے الگ الگ ہے۔ درس و تدریس کا کام کرنے والے الگ ہے، جیسے کہ مدارس وغیرہ ہے۔ اسی طریقے سے تصنیف کا کام کرنے والے الگ ہے، جیسے کہ مفسرین حضرات ہے، محدثین حضرات ہے، فقیہ حضرات ہے، تو یہ جو ہے یہ تصنیف کا کام کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے تبلیغ کا کام ایک الگ ہے کہ بھئی وہ لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جہاد کا کام الگ ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے کہ حج کے جو ارکان ہیں وہ سکھانے والے الگ ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کے جو مصارف ہے، زکوٰۃ کے جو مسائل ہے ان کو پیش کرنے والے الگ ہے۔ تو ہر طریقے سے الگ الگ ہے۔ اور یہ بات یاد رکھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، جن میں سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے، اور ادنا شاخ تکلیف دینے والی چیز کا راستے سے ہٹا دینا ہے۔ تو یہ بات کہنا کہ دعوت و تبلیغ میں ہی مکمل دین منحصر ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ غلو کی بات ہے۔ اس کو جو ہے جو کہنے والے ہیں ان کو خدا سے ڈرنا بھی چاہیے، بلکہ یہاں پر بالکل صاف لفظوں میں حضرت نے لکھا ہے کہ ایسا آدمی جو یہ سمجھتا ہو کہ دعوت و تبلیغ میں ہی پورا دین منحصر ہے، وہ جاہل ہے، جہالت ہے۔ ایسے شخص سے دین اسلام کو نقصان تو پہنچ سکتا ہے، فائدہ نہیں پہنچے گا۔ بالکل صاف لفظوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایسے انسان سے جو یہ سمجھتا ہو کہ دعوت و تبلیغ ہی مکمل دین ہے، دعوت و تبلیغ میں وقت لگائیں گے تو ہی جو ہے کامیاب ہوگے، اور دعوت و تبلیغ میں وقت لگانے سے ہی ایمان بنے گا، ایمان بچے گا، ایمان مکمل ہوگا، تو اس کی نفی کرتے ہوئے حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جاہل ہے، جہالت پہ مبنی بات ہے اس سے دین کو نقصان تو ہوگا، فائدہ ذرا سا بھی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے تمام شعبوں کی نفی کر دی، درس و تدریس کی بھی نفی کر دی، اسی طریقے سے تصنیف کی بھی نفی کر دی، اس نے جو ہے خانقاہوں کی بھی نفی کر دی، نماز کی بھی نفی کر دی، زکوٰۃ کی بھی نفی کر دی، حج کی بھی نفی کر دی، اسی طریقے سے رمضان کے روزے کی بھی نفی کر دی، سارے دین کی نفی کر دی اس نے۔ اور نفی کرنے کے بعد یعنی کہ سب پہ نکیر کرنے کے بعد اس نے یہ کہہ دیا کہ تبلیغ ہی مکمل دین ہے، تو یہ جہالت پہ مبنی ہے، جاہل آدمی ہے یہ، اس کو ایسا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اس کو اپنے اس فعل سے توبہ کرنی چاہیے، رجوع کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو ہے جہالت پر مبنی ہے، اور اس سے دین کو نقصان ہوگا نہ کہ نفع ہوگا۔ نفع ہرگز بھی نہیں ہو سکتا، بالکل بھی اس سے نفع نہیں ہوگا۔ تو دو باتیں ہو گئی، مکمل دین جو ہے دعوت و تبلیغ میں منحصر نہیں ہو سکتا، اور یہ بھی ذہن نشین رکھے کہ چلہ 4 مہینے لگانا ہی دعوت و تبلیغ نہیں ہے، جو کہ ابھی یہاں پیش کروں گا میں تیسرے نمبر پہ، اس کو بھی دھیان سے سننا۔ تبلیغی جماعت میں جو چلہ 4 مہینے لگائے جاتے ہیں، 10 دن لگائے جاتے ہیں، 3 دن لگائے جاتے ہیں، گشت وغیرہ کیا جاتا ہے، یہ مباح عمل ہے۔ کیا ہے یہ؟ مباح عمل ہے یہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کو ہم یہ کہیں کہ بھئی یہ فرض ہے، یا چلہ 4 مہینے 10 دن 3 دن لگانا فرض کفایہ ہے، تو یہ بالکل جو ہے نا شریعت میں غلو کہلایا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دعوت و تبلیغ کا یہ جو کام ہے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قریب 1350 سال بعد شروع کیا ہے۔ اس پہ فرض عین کا یا فرض کفایہ کا حکم نہیں لگ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صاحب شریعت جو ہے وہی حکم نافذ کر سکتے ہیں، اور چونکہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ صاحب شریعت نہیں ہے، بلکہ اس امت کے 1350 سال کے بعد قریب پیدا ہونے والے حضرت ہیں، جو کہ اس کام کو ابتدا کرنے والے ہیں۔ تبلیغی جماعت چلہ 4 مہینے کی جو ترتیب ہے یہ ان کی بنائی ہوئی ہے، اس کو جو ہے نہ تو فرض عین کہہ سکتے ہیں، نہ ہی فرض کفایہ کہہ سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کتنا کہہ سکتے ہیں؟ مستحب کہہ سکتے ہیں، ورنہ یہ عمل کیا ہے؟ مباح عمل ہے۔
یہ مباح عمل ہے، تو اس کو جو ہے یہ نہیں کہہ سکتے۔ ہاں اس کے ذریعے جو آپ تبلیغ کر رہے ہیں، یعنی کہ چلہ لگاتے ہوئے جو آپ تبلیغ کر رہے ہیں، چلہ لگاتے ہوئے جو آپ دین سیکھ رہے ہیں، چلہ لگاتے ہوئے جو لوگوں تک دین پہنچا رہے ہیں، چلہ لگاتے ہوئے جو گناہوں سے پاک صاف زندگی گزار رہے ہیں، چلہ لگاتے ہوئے جو نماز وغیرہ آپ پڑھ رہے ہیں، نماز کی پابندی کر رہے ہیں، تو یہ جو ہے آپ کے وقت کو بڑھا دے گا، یعنی کہ آپ کے وقت کو قیمتی بنا دے گا، آپ کے اس مباح وقت کو قیمتی بنا دے گا۔ اس کے ذریعے آپ جو ہے لوگوں تک دین پہنچا رہے ہیں، یہ فرض کفایہ ہے۔ دین پہنچانا لوگوں تک یہ فرض کفایہ ہے، نہ کہ چلہ 4 مہینے فرض کفایہ۔ سمجھیو میری بات کو، چلہ 4 مہینے بذات خود فرض کفایہ نہیں، فرض عین نہیں ہے، بلکہ دین لوگوں تک پہنچانا یہ فرض ہے۔ سمجھ میں آگی نا؟ دین لوگوں تک پہنچانا یہ فرض ہے، اور ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پہ اتنا دین کا علم حاصل کرنا جس سے کہ اس کو حرام اور حلال کی تمیز ہو جائے، اتنا علم اس کو حاصل کرنا یہ اس کے لیے فرض عین ہے۔ تو اس ذریعے سے اگر آپ کو دین علم حاصل ہو رہا ہے تو یہ آپ جو ہے دین حاصل کر رہے ہیں، وہ فرض عین آپ حاصل کر رہے ہیں، اس فرض عین پہ عمل کر رہے ہیں، نہ کہ چلہ 4 مہینے پہ۔ چلہ 4 مہینے فرض عین نہیں، بلکہ چلہ 4 مہینے میں جا کے جو آپ دین حاصل کر رہے ہیں وہ آپ فرض عین ادا کر رہے ہیں۔ لوگوں کے سامنے جو آپ چلہ 4 مہینے لگاتے ہوئے دین پیش کر رہے ہیں وہ آپ جو ہے فرض ادا کر رہے ہیں۔ آپ جو ہے اللہ کے سامنے سر سجدے میں رکھ کے لوگوں کے لیے ہدایت کی دعا کر رہے ہیں، وہ آپ ایک فکر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، وقت لگا کے آپ جو آ رہے ہیں اور گھر پہ آ کے آپ فکر کر رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو جہنم کی اس آگ سے جس کا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ تو آپ جو ہے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کر رہے ہیں، اپنے اہل و عیال کو بچانے کی فکر کر رہے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ لیکن چلہ 4 مہینے کو صرف ایک ذریعہ کہیں گے، جیسے کہ اگر آپ حج کو جانے لگے، آپ جو حج کو جا رہے ہیں تو حج تو آپ پہ فرض ہے، لیکن جو سفر آپ جہاز سے کر رہے ہیں، جہاز سے سفر کرنا فرض نہیں ہے۔ سمجھ گئے نا؟ آپ پیدل جائیں گے تو بھی آپ کا حج جو ہے ہوگا، آپ جہاز سے جا رہے ہیں تو بھی آپ کا حج ہوگا، آپ پانی کے جہاز سے جا رہے ہیں تو بھی حج ہوگا، آپ اونٹ سے سواری کر کے جا رہے ہیں تو بھی حج ہوگا، آپ جو ہے گھوڑے پہ سوار ہو کے جا رہے ہیں، خچر پہ سوار ہو کے جا رہے ہیں تو بھی حج ہوگا۔ حج فرض ہے، نہ کہ یہ جہاز میں بیٹھنا فرض ہے۔ حج فرض ہے، نہ کہ گھوڑے پہ سوار ہونا فرض ہے۔ حج فرض ہے، نہ کہ پانی کے جہاز میں بیٹھنا فرض ہے۔ حج فرض ہے، نہ کہ اونٹ پہ بیٹھنا فرض ہے۔ آپ جو ہے یہ تو ایک ذریعہ ہے آپ کا، یہ جہاز آپ کا ایک ذریعہ ہے حج کے مقام تک پہنچنے کا، بیت اللہ تک پہنچنے کا، عرب تک پہنچنے کا، مکہ شہر تک پہنچنے کا، یہ تو ایک ذریعہ ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، یہ چلہ 4 مہینے 10 دن 3 دن یہ صرف اور صرف ایک ذریعہ ہے دین سیکھنے کا، یہ ایک ذریعہ ہے فرض عین کو پورا کرنے کا، کہ بھئی علم دین سیکھنا فرض عین ہے تو ہم اس راستے میں جا کے سیکھ رہے ہیں۔ لوگوں کے سامنے نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، اور ہر عاقل بالغ پہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد حضرات پہ تبلیغ کا حکم لگایا ہے کہ بھئی آپ تبلیغ کریں، تو تبلیغ جو ہے یہ فرض ہے، نہ کہ چلہ 4 مہینے۔ پھر چاہے وہ آپ جو ہے تبلیغ جماعت میں وقت لگا کے بھی اس کو پورا کر سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ مقام پہ رہ کر بھی پورا کر سکتے ہیں۔ جو مفسرین حضرات ہیں انہوں نے تفسیر لکھ کے پورا کیا ہے، محدثین حضرات ہیں انہوں نے حدیثیں لکھ کے اور حدیثوں کی تشریح لکھ کے پورا کیا ہے، فقیہ حضرات ہیں انہوں نے فقہ لکھ کے جو ہے پورا کیا ہے، بہت آپ جو ممبر پہ خطاب کر رہے ہیں علماء حضرات وہ اس طریقے سے پورا کر رہے ہیں، جو درس و تدریس میں لگے ہوئے ہیں وہ اس طریقے سے پورا کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا صرف ایک ذریعہ ہے دین پہنچانے کا، دین پھیلانے کا، دین سیکھنے کا، دین سکھانے کا، ایک ذریعہ ہے، نہ کہ خود جو ہے یہ کوئی فرض ہے۔ چلہ 4 مہینے فرض نہیں، چلہ 4 مہینے میں جا کے وقت لگا کے دین سیکھنا، لوگوں تک دین پہنچانا یہ فرض ہے۔ یہ بات سمجھانے کی میں بہت ساری ویڈیو میں کوشش کی ہے، شاید اللہ رب العزت اس ویڈیو میں آپ حضرات کی سمجھ میں یہ بات بیٹھا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔